वेलकम अगेन और हम हैं आपके साथ मेरा खूबसूरत सा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में, और कोशिश कर रहे हैं हम हल्के फुल्के अंदाज में और वो चीज़ें, शायद वो बातें जो आपको नहीं मालूम, हम आपको अवेयर करने की कोशिश करें. लेट्स सी, बात करेंगे. मैं डॉक्टर मिनाज किदवाई साहब के पास चलती हूँ और पूछती हूँ कि पाकिस्तान में ऑफ कोर्स जब ये नया जब कोरोना आया था, आप यू नो अबाउट, उसका हम लोग इससे डर गए थे सब. हम एक दूसरे से, फैमिली मेम्बर भी एक दूसरे के नियरेस्ट नहीं हो रहे थे कि कोई अगर हमारा भाई सौदा लेके आ रहा है तो हम फिर कह रहे हैं उसको अपने पाँव धो, हाथ धो, ऐसा सैनिटाइज़र और ये बहुत कुछ चल रहा था. फिर हम यूज्ड टू हो गए. ये डेंगू आज नहीं है, डेंगू से पहले, कोरोना से भी पहले था. तो उस वक्त भी ये एक ह्यूमर, लाहौर में ज़्यादातर लोगों की डेथ हुई थी एज़ कम्पेयर टू सिंध में. तो इस पर भी इन्होंने पार्टी बड़ी इशू करती है कि भाई इनसे ये नहीं संभाला जाता, वो कहता है उससे मच्छर नहीं संभाले जाते. इस तरह के ये ह्यूमर्स निकले. लेट्स सी, हम लोग फिर वो भी यूज टू हो गए और फिर हमने उसका क्या निकाला जी, कोई स्प्रे निकल गया, कुछ क्या क्या बहुत कुछ हुआ. हम लोग फिर कोरोना के भी यूज टू गए. ये वो कोरोना था जब हम अपनों की डेड बॉडी तक नहीं देख सकते थे, और अब बराबर में भी किसी को बीमारी होती है घर के अंदर तो इट्स ओके, ठीक है, वो चल रहा है, फिर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इट्स ओके. क्या हम इस डेंगू के भी यूज टू हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी. कोरोना की कोई अभी कंफर्म, मैं ये कहूँगी, नहीं आई, क्योंकि अभी भी उस पर यही कह रहे थे हाँ ठीक है, इट्स ओके. कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है ना. अब मुझे ये कुछ पूछना है कि आया कि पाकिस्तान में इसके ऊपर कितना वर्किंग किया जा रहा है और वर्ल्ड में इसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है. जी डॉक्टर साहब. देखिए चीज़ ये कि जो ये मच्छर है जो कि काटता है, डेंगू जो प्रोड्यूस करता है, वही जीका और चिकनगुनिया भी प्रोड्यूस करता है. ठीक है. सो अगर हम डेंगू की बात कर रहे हैं तो और भी बीमारियां हैं जो कि फैलती हैं. और ओवरऑल अगर हम देखें तो मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया हमारे यहाँ तो बहुत अरसे से कॉमन है, और उसके लिए हमने काफ़ी मेजर्स लिए हैं कि हम उसको प्रिवेंट कर सकें. जैसे मैंने कहा कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़, अब तो ये नोटिफाइबल डिजीज़ में आ गई है. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो डिज़ीज़ जो कि नोटिफाइबल हो, उसके लिए हम ख़ास तौर से जो है ना वो ऐसे इक़दामात करें कि उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग हो, डेटा उसका जो है रजिस्ट्री बने, और वो जो जगह हैं जहाँ पर ये पाया जाता है, जहाँ फैल रहा है, उसके लिए एहतियाती इक़दामात किए जाएं ताकि ये बीमारी आगे ना फैल सके. सो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कोशिश ये करें कि प्रिवेंटेबल मेजर्स लें. आपने वैक्सीन की बात की, वैक्सीन यूएस में ज़रूर अवेलेबल है, मगर हमारे पास अभी फ़िलहाल वैक्सीन उस लिहाज से नहीं आई है. मगर ये कि हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, इवन ये कि हम मच्छरदानी, एक सिंपल सी मच्छरदानी को अगर जो है ना वो ले लें, उसको यूटिलाइज़ करें. और अफसोस की बात यह है कि कई लोगों ने मच्छरदानी की भी जो होल्डिंग की हुई है, और वो भी महंगे दामों जो है ना वो लोगों को दे रहे हैं, इवन फ्लड की सिचुएशन में भी. सो ये एक अलमिया है हमारा कि हम मास्क जो 5 रुपए का था वो जब 50 रुपए में बिकने लगा तो फिर मच्छरदानी क्या है सर? जी, मास्क इतना क्या है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं. लोगों ने अपने जो भी इनके पास मौजूद है मच्छरदानियाँ, उनको होल्ड किया हुआ है. तो ये कि मच्छरदानी सिंपल एक चीज़ है जो कि हमारे पास होना चाहिए, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पर डेंगू प्रेवलेंट है. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम प्रिवेंटेबल मेजर्स लें ताकि वो जो बीमारी है या उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं या डेथ्स हैं, उससे हम बच सकें. जी जी डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और बस मैंने आपकी गुफ्तगू से मेरे दिमाग में ऐसी बातें चल रही थी कि हम लोग अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते. और मैं सोचती हूँ कि गोरे फिर सही कहते हैं कि मुसलमान कमाना जो है ना, खाना हलाल चाहता है, लेकिन कमाने वक्त उसको याद नहीं रहता कि वो हराम है कि हलाल है. बस ये छोटी छोटी बातें दिल को बहुत दुखाती हैं. जो ईमान नहीं रखते वो ईमान के इतने करीब हैं, और हम ईमान रखते हैं और ईमान से दूर हैं. डॉक्टर एवज साहब ने कहा कि जब बाहर मुल्क में क्रिसमस आती है तो वो चीज़ों को कम रेट में करते हैं कि लोग ख़रीद लें. अब इसमें ए बी सी सभी होते हैं, कुछ अफोर्डेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन वो सब ईजीएस्ट परचेज़ कर सकें. ये उनकी सोच है जो ईमान नहीं रखते. अफसोस का मकाम.
میں کسی کو کافر نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے خدا کو گالی مت دو کہ وہ تمہارے خدا کو گالی دے، اور کسی کو میں کافر بھی نہیں کہنا چاہتی کہ میری زبان بھی خراب ہو جائے. مجھے کیا پتہ نہیں میرے رب کو کسی کی کون سی ادا پسند آ جائے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ اپنے ہیں جو ہمارے لیے اناج اگاتے تھے، ہمارے لیے ادھر سے آج جو یہ مہنگائی ہو رہی ہے، یہ ریزن یہ ہے کہ ابھی دوسرے کنٹری سے ٹماٹر یا جو چیزیں ابھی لینے پڑیں گی، کیونکہ وہ جو بیچارے ہمارے لیے اناج بوتے تھے وہ دربدر ہو چکے ہیں. اب انسانیت صرف ان کی آزمائش نہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں اس وقت ہماری بھی آزمائش ہے کہ ہم نے ابھی کیا کردار نبھانا ہے، اور اللہ پاک ہمیں گاہ بگاہ موقع دیتا ہے کہ اب تم تھوڑا اچھا کر سکتے ہو. اب آپ نے کسی چھوٹے سے ایک میں مثال دینے اچھا ہمارے درمیان میں ایک کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبھی کیسی ہیں آپ؟ ارے یا کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ اچھا، تمام دونوں معزز مہمانوں کو سلام ہو. ڈینگی تو ظاہر ہے اس پر ہاٹ ٹاپک ہے، لیکن دیکھیں ڈینگی کا تو جو بھی ہے وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے ضرور، لیکن مجھے آپ نے ابھی گفتگو کی نا تو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی وبا آتی ہے تو جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس کو مہنگا کر کے لوگوں کے لیے اور مشکل پیدا کر دیتے ہیں. ایسے مسلمان مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ تو انسانی جان بچانے کی. اب ایون یقین کریں پیناڈول کی گولیاں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو یوز ہوتی ہیں بخار میں، نرس میں، وہ سب غائب ہو جاتی ہیں اور اتنی مہنگی اسٹاکنگ کر کے اس کو بیچا جاتا ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو ایک انسانیت کے ناطے ایٹ لیسٹ اگر ان چیزوں پہ تو آپ کو توجہ، آپ کاروبار سارا سال ہی کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں، لیکن اس کو اسٹاک کر کے اس کو مہنگا کر کے بیچنا ایک انسانیت کی میں کہتا ہوں کہ بہت بری بات ہے. اور اچھا ڈاکٹر سے مجھے سوال یہ ڈاکٹر بات یہ کہ ہمارے یہاں ڈینگی، میں مانتا ہوں ڈینگی ایک بہت مہلک بیماری ہو جاتی ہے، اس کے اندر پلیٹلیٹس وغیرہ کم ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ہائپ کریٹ کر کے جو ہاسپٹلائز ہے نا، جیسے میرے جو جنرل فزیشین ہے وہ اپنا ٹیسٹ کروا کے یعنی ایون ایک عام سے ٹیسٹ سے بھی وہ پتہ کروا سکتے ہیں، لیکن یہ ہاسپٹل جائیں تو اتنے مہنگے ٹیسٹ کراتے ہیں اور پھر وہ اتنا یعنی آپ کو ہاسپٹلائز کر کے وہ بھلے پیناڈول کی گولیاں دیں اور لیکن وہ آپ کے اتنے ایکسپینسو بل بنا دیتے ہیں اور اس کو کھینچ کھانچ کے آپ کو ڈرا کے. یہ جو کلچر ہے اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھا یہ بات سنیں. ہیلو جی بولیے. اچھا یا جیسے آپ نے یہ کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیسنز کو اس طرح ایکسپینسولی، تو کوئی آپ کے پاس یو ہیو اینی سولوشن کہ کیسے کبھی بھی کوئی بڑا دن آتا ہے، تہوار آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے رمضان آتا ہے تو ہر چیز کا ریٹ اور ریشو بڑھ جاتا ہے، تو آپ کے پاس کوئی ایسا ہے کوئی سبسٹیٹیوٹ کہ کیا ہونا چاہیے؟ میرے پاس بالکل ہے، میرے پاس بالکل کیا اس میں ڈیفائنڈ ہے. دیکھیں بات یہ کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ایک اخلاقی پہلو، آپ رمضان میں اخلاقیات کا اتنا درس دیتے ہیں، اتنا آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اگر اس کے اثرات نہ ہیں تو فائدہ کیا. دوسرا ہے قانونی پہلو، قانون میں بالکل موجود ہے، ہر جگہ ڈرگ کنٹرولر ہیں، وائس کنٹرول کمیٹی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتے. ہر چیز کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے. جب آپ ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے، جب آپ کام نہیں کریں اور پیسے لے کے لوگوں کو، وہ بھی پیسے لے کے کھا جاتے ہیں نا تاکہ لوگ جو مرضی چاہے کریں، تو قانون نافذ کرنا نافذ کرنے والوں کا کام ہے، میرا کام نہیں. میں صرف ایک بات کر سکتا ہوں اور ہم سجیشن دے سکتے ہیں، لیکن اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ ہماری انسانیت، ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ کام نہیں کریں. لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. عوام بہت پاورفل ہے، ذرا ان سے پوچھیں جب جن کو ووٹ کی ضرورت ہے تو ہم کی قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے. ذرا ان سے پوچھیں جا کر جب آپ ٹیکس دیتے ہیں، اور ان سے جا کر پوچھیں کہ عوام کتنی پاورفل ہے. جب وہ دھرنا دے دے تو سب ایک چیز ایک طرف ہو جاتی ہے، لیکن ہماری یونٹی نہیں ہے ہمارے اندر. سبھی ایک میں بتاؤں مسئلہ ہے کہ ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں نا تو نکار خانے میں توتی کی آواز آج کل کوئی بھی نہیں سن رہا. سر آپ نے اچھا چلے ہم توتی چینج کریں یا میں ایک بات کر رہا ہوں یہاں پہ. تھینک یو یا بہت شکریہ بہت شکریہ. میں ان کا جی ڈاکٹر مناج چاہ رہا صاحب تھا وہ یہ کہ دیکھیے اس میں آپ نے بات کی قانون کی بات کی، تو ریگولیٹری باڈیز موجود ہیں پاکستان میں، اور ابھی سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جو میں نے فاؤنڈ کیا تھا ایز اے سی ای او، تو اس میں انہوں نے ایک ریگولیشن نوٹیفائی کیا ہے جس میں یہ کہ جو لیبس کی ٹیسٹ تھیں اس کی انہوں نے پرائسز کو کم کر دیا ہے. سو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات کا تو آپ جا کے دیکھیں اس کو، اور اگر آپ سے جو لیبارٹریز ہیں وہ زیادہ چارج کر رہی ہیں سو آپ کمیشن کو انفارم کریں کہ یہ لوگ زیادہ چارج کر رہے ہیں، تاکہ یہ ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ
اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کو جو باڈیز ہیں ان کو نوٹیفائی کریں، جا کے بتائیں ان کو. انفارچونیٹلی ہم جو ہے نا وہ کمپلین کرنے میں ذرا کتراتے ہیں اور جو ہو جاتا ہے اس کو درگزر کر دیتے ہیں کہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا اس چیز کے اوپر. سو ہمارا کام یہ ہے کہ ایز این انڈیویجول، ایز اے پاکستانی، کہ ہم جو بھی چیزیں پرابلمس ہو رہی ہیں پرابلم کو نوٹیفائی کریں. اور اسپیشلی یہ کہ جو پورٹلز ہیں جہاں پہ کمپلین آپ رجسٹر کر سکتے ہیں اپنی جب تک آپ آواز خود نہیں اٹھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. بچہ بھی روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے اس کو. صحیح کہا. سو جب تک یہ کہ جو پرابلمز ہیں آپ کی اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، نوٹیفائی کریں، بتائیں، تاکہ اس پر پھر ہمارے درمیان کال ہے. ڈاکٹر صاحب اجازت کال لے لیتے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آفتاب صاحب فرام کراچی. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے. آفاق احمد خان. آفاق، اچھا سوری آفاق احمد، سوری. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں. جی. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ایسا پوچھنا ہے کہ کل میری بیٹی کو ٹیسٹ کروایا تھا، اس سے ڈینگی ہوا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کیا بیٹی کی عمر کیا ہے؟ اس کی ہے تقریباً 35 ایئر. 35 ایئر. اور ان کو کب سے بخار ہے؟ کل ہوا تھا. کل شام کو ٹیسٹ کروایا تھا عیسیٰ لائف سے. اوکے. انہوں نے بتایا کہ اس سے ڈینگی ہو گیا ہے. اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، انہوں نے وداؤٹ اینی یعنی کہ کچھ بلڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد کہا یا ایسے ہی کہہ دیا؟ نہیں بلڈ عیسیٰ لائف میں بلڈ ٹیسٹ کروایا تھا، انہوں نے بتایا ہے کہ اس کو ڈینگی ہو گیا ہے. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس تو گئے، اب آپ کے پاس کیا کوشچن ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. اوکے کیا کریں. بہت شکریہ آفاق صاحب، بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. بیسیکلی تو آپ واچ کریں، اس کو ہائیڈریٹ کریں پراپرلی اپنے بچے کو، اور اس کو ایسے امیون بوسٹرز یا امیونٹی بلڈ اپ کرنے کی چیزیں دیں اس کو، جیسے ابھی ہم نے بات بھی کی. اور اس کے ساتھ اس کے جو پلیٹلیٹس ہیں اس کو آپ واچ پہ رکھیں. اور خدا نخواستہ کرٹیکل کنڈیشن کے نزدیک اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر آپ ہاسپٹلائزیشن اس میں جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ایوز صاحب یہ بتائیے کہ ہم لوگ ایک تو ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کے بعد کنفرم ہو جاتا ہے کہ آیا کہ اس کے پلیٹلیٹس کا پرابلم ہے، جو کم زیادہ کون سے بڑھ گئے، ریڈ سیل بڑھ گئے یا وائٹ بڑھ گئے، یا تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو بخار ہے یا اس کے اندر کوئی لیور پرابلم ہے، لیٹ سی جو بھی. لیکن جب ایک فرسٹ اٹیمپٹ میں جاتا ہے یا ہمارے گھر میں ڈاکٹر اس کو پہلا فیس ریڈنگ سے کیا انڈیکیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ یار اس کو کوئی ہے پرابلم ہے؟ دیکھیں اس کی جو علامات ہیں وہ بہت آج نالج بیسس پہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ اس کو بخار اور جگہ بھی وائرل میں ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے، اس میں باڈی ایک بھی ہوتا ہے. پھر اس میں جو ایک ڈفرینشیٹنگ کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ آنکھوں کے جو پیچھے ہے نا وہاں پہ درد ہوتا ہے. کیا نام تو یہ ایک ڈینگی. اور اس کے بعد اس کی کنفرمیشن کے لیے یہ 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس میں سی پی سی بھی ہوتا ہے اور اس میں ڈینگی کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ابھی کچھ سرکاری اداروں نے، اس میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ابھی کوئی، میں ان کی پریس ریلیز دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ساری لیبارٹریز کے مالکان کو بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو 1500 روپے کا ٹیسٹ ہے اس کو 700 روپے کا کر دیں، اور جو 800 روپے کا تھا اس کو 250 کا کر دیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ یہ لیبارٹری مالکان امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. وہ جو ابھی اس سے پہلے والے جو کالر کہہ رہے تھے وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں یہ کنٹرول اور امپلیمنٹ کرانے کا کوئی رواج نہیں. جبکہ لیکن یہ سب سے بڑی ہمارے لیے نعمت کی بات ہے، ہماری ملک وہاں ہے جہاں پہ یہ سرکاری ادارے، سرکاری یا سیاسی پارٹیاں جن کو یہ کرنا ہے، جو ووٹ لے کے پہنچتے ہیں جب یہ نہیں کرتے. لیکن اللہ نے یہاں پہ کچھ این جی اوز جو ہے نا، اور اس میں تو کچھ این جی اوز جو ہیں یہ اس سلسلے میں وہاں پہنچ کے کیمپس بھی کر رہی ہیں، دوائیں بھی کر رہی ہیں، اور یہ جو مچھردانیاں جو ہے فری بھی پہنچا رہی ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ٹیسٹ ہے اس کے بھی انہوں نے ارینجمنٹ کی. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب، ہم آپ نے کہا کہ وہاں پر ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں، بلکہ ہمارے ملک میں ایک بڑی قومیت ہے، نیشنلزم ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک آواز پہ. اور ابھی وہاں پر بھی ڈیزاسٹر میں یہ حکومت اکیلے تو کر نہیں سکتی تھی. آف کورس ہمارے جتنے لوگ جن کے این جی اوز ہیں وہ سب جا کے وہاں اپنے اپنے تئیں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت دے، زندگی دے. کچھ لوگوں کی بیچ میں جو ہے پانی میں ایک آدھ بندے کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے ورکنگ کرتے ہوئے، تو وہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے ہمارے لیے. عوام کے لیے ہماری گورنمنٹ نے بڑا کیا امپلیمنٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ ابھی کچھ لیولز پہ اپنے جو اویئرنیس کے پروگرامز ہیں جہاں ان چینلز پہ آ کے یا اپنے ان کے اپنے بروشرز کو تقسیم، فلائٹس کو بانٹ رہے ہیں اور وہاں پہ اپنا ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یہ علامات ہیں اور یہ ہر اس طرح کا بخار ڈینگی نہیں ہوتا. جب ڈینگی ہو جائے تو اس کو ایسے کریں اور پھر وہ پریشان ہو کے گھبرا کے جو ہے نا وہ ہاسپٹلس کا نہ کریں اور پھر وہاں رش ہوتا ہے.
اور اس میں کچھ وہ ہمارے جو میڈیکل کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو پیسے بنانے کا موقع ملتا ہے، جیسا کہ ڈینگی کووڈ کے زمانے میں بھی بنا تھا کہ کوئی ملتی جلتی چیزیں ہوتی تھی، چیسٹ پین اور کوئی نمونیا سے کوئی لائٹ سی چیز، اور اس کو وہ کووڈ میں کرنا اور ہاسپٹلائز کرنا اور وینٹ پہ ڈالنا. تو اسی طرح اسی کنفیوژن کے ساتھ ساتھ یہ عوامل بھی دیکھے جا رہے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی مرغی آئی ہے، اس سے کتنے پیسے پکڑنے ہیں، ہاسپٹلائز کرنا ہے، اور ہر ایک کو نہیں بتا دینا کہ بھائی ہمارا بیڈ خالی ہے بڑے اس کے بعد، تو جس سے اس کی ایک جو پیمنٹ کی جو ہوتی ہے نا، اس کی مرتا کیا نہ کرتا، وہ کوئی چیزیں بیچتا ہے. ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، آپ کی گفتگو بڑی پیاری، اس میں میں ایڈ کرنا، اگر میرے پاس ایک چھوٹا سا ایسی سمجھنے سے سجیشن سمجھ لیں، ایک دل کی بات ہے کہ اگر فار ایگزامپل دیکھیں کبھی بھی کسی ملک میں اگر کوئی آ جاتا ہے پرابلم، جو بھی ڈیزاسٹر کہیں گے کسی بھی صورت میں، تو ایک ہائی الرٹ یہ ہونا چاہیے. اگر ہمارے ظاہر بات ہے اتنے ہاسپٹلس تو نہیں بنے ہوئے، اگر چند ہیں تو اس میں پہلے سے پیشنٹ ہیں یا اور جائیں گے تو اوور لوڈ ہو جائے گا. تو جگہ جگہ کوئی گورنمنٹ لیول پہ، جب یاد ہے جب ہیٹ اسٹروک آیا تو جگہ جگہ کیمپ لگے تھے پانی پینے کے، ایسا تھا نا سر. اب پولیو کے قطرے گھر گھر جا کے، تو ہر ایریے میں گورنمنٹ لیول پہ فری چیک اپ یا فری یہ ویکسین جو بھی آپ سمجھے، ہاں فری کیوں نہیں کیمپ لگائے گئے تاکہ لوگوں کے لیے ذرا ایزیسٹ ایریا میں ہو جائے کہ وہ ہاسپٹل تک نہ جائیں، اوور لوڈ نہ کریں. تو ہر ایریے میں کیوں نہیں فکس کچھ مہینے کے لیے، چند منتھ کے لیے کیمپنگ کیوں نہیں کی گئی؟ یہ بالکل ایک بہت بڑا سیریس ہمارے لیے المیہ ہے. اور جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے انیشل ڈینگی کے انٹروڈکشن میں ہی بتایا تھا کہ یہ پریونٹیو ایول ہے. جب آپ کو پتا ہے یہ ہونا ہے، وہی جیسے آپ سے انکیوبیشن پیریڈ کی بات کر رہے تھے نا، جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہاں سے جانا ہے تو آپ کو پتا ہے میں نے نیچے بھی اترنا ہے، میں نے روڈ پہ بھی آنا ہے، مین شارع فیصل پہ بھی آنا ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کرتے ہیں. تو اس کو پریونٹیو ڈیزیز ہوتے ہوئے نہیں، اب جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو اللہ نے ہمیں امداد دی ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے یا کچھ این جی اوز کی طرف سے یا کچھ سیاسی پارٹیاں کچھ کر رہی ہیں، اس میں جو اب آنے والے زمانے ہیں، ابھی جو ریسنٹ ہمارا جولائی اور اگست گزرا ہے، آپ کو پتا ہے یہ بوائی کا زمانہ ہے کرتے ہیں، جس میں ہماری اپنا چاول کی بوائی ہونی تھی. اب سارے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ان کے یہاں پانی آیا ہوا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس میں جو اپنے کیڑے مکوڑے حشرات جو ہیں، وہ جو سانپ جو تھے وہ اپنے بلوں میں جو رہتے تھے ان پانیوں میں آ گئے ہیں. تو وہ عمل جو تھا ہمارا جو جولائی اگست میں ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا. اب اس کے اثرات آگے اور آنے ہیں، اور اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سارے کے سارے جو اپنے بیمار تھے لوگ یا وہ ساری جو حاملہ خواتین تھیں، اس دوران میں ان کی جو ڈیتھس ہوئی ہے، ان کو پراپر جو ڈائٹ نہیں مل سکی، امیون سسٹم ڈپریس ہوئے، اس کا امپیکٹ آگے بھی آئے گا. تو ابھی بھی اگر جو ادارے ہیں جو سوچ کے یہ سب کریں کہ اب کیا کرنا ہے تاکہ اس کو مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکے. اللہ پاک آگے آسانی کرے. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کے عام ویورز کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ گھر پہ خود کر سکتے ہیں، ڈینگی کی علامات جو ظاہر کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹورنیکٹ ٹیسٹ. اور ٹورنیکٹ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بلڈ پریشر کا آلہ جو ہے نا وہ اپنے اگر ہاتھ پہ باندھیں اور اس کو انفلیٹ کریں تو اس سے جو ہے نا وہ آپ کے لال پیچز جو ہے نا وہ بازو پہ نظر آنے لگتے ہیں. سو میں عام لوگوں کے لیے جو کہ گھروں پہ ہیں اور ظاہر بات ہے پریشانی ہو جاتی ہے ان کو بخار سے، سو بخار کے اگر علامت ہو اور سمجھتے ہیں کہ ڈینگی ہے تو آپ اس ٹورنیکٹ ٹیسٹ کو تھوڑا سا پڑھ لیں خود، اور ٹورنیکٹ ٹیسٹ کو آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں ڈینگی کی علامات کو کنفرم کرنے کے لیے. زبردست. سو یہ امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آف کورس عالمی ادارہ جو ہے اور ہمارے پاکستان میں اگر میں کمپیئر کروں تو ہمارے یہ بتائیں کہ وہ کیسے کیسے گائیڈ لائنز دے رہے ہیں یا وہ کس طرح پروٹوکول دے رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں؟ دیکھیے چیز یہ کہ اس میں اویئرنیس، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، پریونشن از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ نا. پلس یہ کہ آپ لوگوں کو علامات بتائیں کہ علامات کیا ہوتی ہیں ڈینگی کے حوالے سے، اور اس میں یہ کہ وہ جو علامات ہیں لوگوں تک کمیونیکیٹ ہوں. جیسے آپ کا ادارہ اس وقت یہاں پہ کام کر رہا ہے یہ اس وقت لوگوں کو بتانے کے لیے، اسی طرح سے جو ہے نا وہ جنرل پبلک کو بتانے کے لیے بھی جو ہے نا وہ فلائرز ہیں، پمفلٹس ہیں، وہ سرکولیٹ ہوتے ہیں. آج کل تو ماشاءاللہ سے ہمارے پاس ایک نئی یونیورسٹی بن گئی، اس کو واٹس ایپ یونیورسٹی کہتے ہیں. سو وہاں پر بھی کافی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اس حوالے سے اور لوگوں تک کمیونیکیشن ہوتی ہے. سو جو بھی علامات ہیں اس کی وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. اور اگین جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. Good. یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کہ آپ کو خدا نخواستہ پرابلم زیادہ ہو سکتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہے تو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے الٹیمیٹلی, مگر یہ کہ یہ پریونٹیبل چیز ہے, مینیجبل چیز ہے. سو آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کو پراپرلی جو ہے نا وہ مینیج کریں ڈائٹ کے ساتھ, تاکہ یہ مینیج ہو جائے. اس میں یہ کہ جو کرٹیکل سچویشن اگر خدا نخواستہ آتی ہے اس وقت صرف آپ ہسپتال کا رخ کریں, اس سے پہلے ہسپتال نہ جائیں. لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بخار ہو گیا, آپ فوراً ہسپتال جاؤ. اصل میں ہم لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا جب کرونا ہے تو لوگوں کو سائیکو طور پہ خوف و ہراس کے شکار ہو گئے تھے, ڈر گئے تھے. لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے تھے, اپنی فیملی سے انٹریکشن ختم کر دی تھی, رشتہ داروں سے ملنا. تو یہ جو خوف و ہراس ہے ہم اس کو ہینڈل کرنے کے بجائے ہم ڈر جاتے ہیں. یہ جو خوف ہے نا وہ انسان کو, میں کہتی ہوں کتنے لوگوں کو وہ مرنا یعنی کہ مرنا کی سچویشن میں نہیں ہوں گے مرنے کی, لیکن وہ خوف سے لوگ مر گئے کتنے لوگ. تو اب یہ آپ نے جیسے ڈینگی کی بات کی, مجھے یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب وہ کون سی میڈیسن ہے جو بے وقوفانہ طریقے سے لوگ جو ہے صرف بخار کی وجہ سے ایک دوسرے کو گھر میں سیلف میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو یہ کھا لو وہ کھا لو. میڈیسن بہت ڈینجرس ہوتی ہیں, تو کون سی میڈیسن ہے جو بخار کی حالت میں نہیں انٹیک کرنی چاہیے؟ دیکھیے, اس میں نے کہا کہ اس وقت جو ڈینگی کا خاص طور سے ہے اس میں ایسپرین, آئیبوپروفین یہ بالکل نہیں لینا چاہیے. اور کیونکہ جو ڈینگی کا مرض ہے وہ آپ کی بون میرو کو سپریس کرتا ہے. بون میرو جہاں سے خلیے بن رہے ہیں اور وہ خلیے آپ کے لیے دفاعی نظام بھی پروڈیوس کرتے ہیں. سو جو دوائیں ایسی جو کہ آپ کی بون میرو کو ڈپریس کر رہی ہوں, خاص طور سے آپ پڑھ لیں جو بھی دوائیں آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں لیفلیٹس ہوتے ہیں, پیکیج انسرٹس ہوتے ہیں, ان کو آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ اگر کوئی دوا آپ لے رہے ہیں اور خدا نخواستہ ڈینگی ہے آپ کو اور وہ دوا کا سائیڈ افیکٹ بون میرو ڈپریشن ہے, تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ مجھے یہ چیز ہے. تو یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہم اگر اس کو ذہن میں پڑھتے ہیں بس صرف یہ دیکھتے ہیں ایکسپائری 2022 کب تک رکھ سکتے ہیں اس دوا کو, اور کس کس فیملی کے ممبر کو اس کو, ارے وہ پڑھی بھی نا وہ فار کیلپول پڑھی, وہ وہاں پہ ایک چمچ لے لو. ایسا ہے نہیں سر ڈاکٹر صاحب, وہ فلانی میڈیسن ڈبے میں پڑی ہوئی ہے, ابھی ذرا دیکھ نہ کچھ معلوم ہے وہ ٹیبلٹ. اچھا کیا ٹیبلٹ کی بھی ایکسپائری ہوتی ہے؟ بالکل, ٹیبلٹ کی بھی ہوتی ہے, لوشنز کی بھی ہوتی ہے, اور اپنے جو انجیکٹیبلز ہوتے ہیں پھر ان کی اپنے اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے کہ اس میں کیا پڑا ہوا ہے. اور یہ بالکل فارماسیوٹیکل کمپنیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ مینشن کریں کہ یہ مینوفیکچر کب ہوئی ہے اور یہ کب ایکسپائر ہوگی. اچھا, اس میں جو ہے نا ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ ٹیمپریچر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے مینیج کرنا اس کے اندر, کہ جو پراپر ٹیمپریچر ریکویسٹڈ ہے اس پرٹیکولر میڈیکیشن کو مینیج کرنے کے لیے انوائرمنٹ پرسپیکٹیو سے, سو وہ بھی ضروری ہے. ابھی کچھ لوگوں نے مجھ سے بتایا کہ جو ہے نا وہ یہاں سے نارمل سلائن کے باٹلز لے کر گئے فلڈ کے حوالے سے, اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا, بیکاز ہیٹ اتنی تھی راستے میں کہ وہ یوزیبل نہیں ہو سکا. سو ٹیمپریچر اگین از ویری امپورٹنٹ فیکٹر کسی بھی دوا کی اسٹیبلٹی میں. سو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں کتنے ڈگری سینٹی گریڈ لکھا ہوا اس دوا کو اسٹور کرنے کے لیے. کچھ لوگ دواؤں کو باہر چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ ان کو فریج میں رکھنا چاہیے جو بھی اسپیسیفائڈ ہو اس میں اس کا درجہ حرارت. سو یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہم نہ صرف یہ ایکسپائری اور پرائس دیکھیں بلکہ اس کا جو ٹیمپریچر مینٹیننس ہے اس کو بھی دیکھیں. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح میں ابھی آپ نے بتایا کہ کون سی میڈیسن لینی چاہیے اور کچھ ہم نے پریکاشن ہم لوگوں نے اس کی احتیاطیں اور سب تمام ہم نے علامات کیسے انڈیکیٹ کیسے ہوتا ہے سب ہم نے گفتگو کی. بہت امپورٹنٹ چیزیں آپ لوگوں کو یہ بھی سم ٹائم آپ ہوتا ہے کہ کبھی بھی فار ایگزامپل تو ہم ڈینگی کی بات کریں یا کس کا ری ایکشن جو بھی ہوتا ہے, لیکن بہت ساری ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں لائک آپ لوگ اپنے فیملی ممبرس کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں یا ایمرجنسی میں لے کے جاتے ہیں, تو اس وقت کوئی بھی نالج نہیں لیتا اور فٹافٹ سلپ میں آیا اور ڈاکٹر نے جو بھی پرسکرائب کیا دین انجیکشن لگایا اور ڈیتھ ہوئی ہے کتنے لوگوں کو. جیسے ہی ان کو انجیکٹ کیا تو وہ آف کورس پتہ نہیں اس کا بی پی ڈاؤن تھا یا کیا تھا, یہ بھی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے کہ اس باڈی کا ٹمپریچر کیا ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو میڈیسن ہو, سرپ ہو یا فار ایگزامپل ویکسین ہو, کچھ بھی ہو, ڈرپ ہو, پہلے اس کی انویسٹیگیشن ضرور کریں. سم ٹائم ایک انجیکشن بھی آپ کو سائیڈ ایفیکٹ میں لے کے جا سکتا ہے,
اور ڈاکٹر صاحب جو بہت اچھے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پہلے بی پی دیکھتے ہیں, اس کا تھوڑا ڈیٹا چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ میں اس کو اس وقت کیسے ٹریٹ کروں. آپ لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں, اور جلدی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے اس کو ڈاکٹر صاحب جو ہے کچھ نہ کچھ وہ جلدی ڈرپس, یقین کریں ڈاکٹر صاحب کتنے لوگوں کو انجیکشن لگتے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. بالکل اینافلاکٹک شاکس میں جاتے ہیں, اور بعض اینٹی انفیکٹیوز جو عام سے کامن اس میں دی جاتے ہیں ان کے لیے مینشن ہوتا ہے کہ اس کو پہلے ڈوز کو ٹیسٹ کریں کہتے ہیں کہ اس پہ ایک سرکل بنا کے اگر وہ انہانس ہوتا ہے تو, اور دیٹ انڈیکیٹ اس سے اس کو سینسیٹیوٹی ہے, حساسیت ہے اس میں, تو اس کو دوائی کو ایوائڈ کرنا چاہیے. اچھا میرے ساتھ ہوا ہے, میں آپ کو جو بھی بتا رہی ہوں ظاہر بات ہے ہم نے بھی سچ بتاؤں کہ دیکھیں یہ واقعی میں ہم لوگ ابھی نہیں کرتے اس طرح انفارمیشن, اور میں کسی ہاسپٹل کا بھی نام کر, مجھے فوڈ پوائزن ہو گیا تھا. اب وہ جیسے ہی میرے وہ ڈرپ چھوٹی سی لگائی انہوں نے, شاید پتہ نہیں ایول وغیرہ کچھ, وہ یقین کرے جیسے ہی میرے اندر جو ہے نا میری ٹھنڈی میں برف ہو گئی, میرے ٹھنڈے پسینے, اور مجھے زور زور سے جو ہے نا وومیٹنگ کے جھٹکے لگ رہے تھے. وہ بس ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیسیکلی مجھے انٹرنل جب مجھے آپ کے یہ بیماری کی خبر چلی تھی تو جب میں نے انہیں فوراً کہا تھا کہ کہاں گئی ہیں, انہوں نے کہا اپنے محلے والے ہاسپٹل, اس ہاسپٹل کے نام سے میں نے کہا تھا اللہ تو میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی اور میں کافی دن تک, لیکن میں اگلے دن بہت خوش ہوا جب اگلے پروگرام میں آپ کو دیکھا تو آج مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کسی ریپیٹ پروگرام ہم لوگ لیتے ہیں یہاں پہ بریک اور ملتے ہیں بریک میں. بریک میں بتاؤں گی ہاسپٹل کا نام, مجھے پتا ہے ڈاکٹر لے کے بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.